अस्सलामुअलैकुम ख्वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पॉट और मैं हूं आपका मेज़बान शाह मोहम्मद, जहां गुफ्तगू बदलती है ज़िंदगी। नाज़रीन इकराम, हमेशा हमारी कोशिश रही है कि ये मॉर्निंग स्पॉट जो है आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आए जहां मुझे और आप सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिले और एक मस्बत सोच को हम आगे लेकर चलें ताकि हमारा मुस्तकबिल बेहतर हो, हम कुछ कर सकें। और कुछ लोगों के अंदर एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होती है और वो हमेशा हार मान लेते हैं। तो मैं हमेशा अपने इस शो के अंदर अपने यूथ को, लोगों को, अपने नाजरीन को ये कोशिश करते हैं कि उनको मोटिवेट करें कि ज़िंदगी जो है उसका जो ट्रैक है वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, परेशानियाँ, तूफ़ान, मुश्किलात, ये सब ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। और जब हमें ये मालूम हो कि तमाम चीज़ें इस ज़िंदगी का हिस्सा हैं, तो फिर हमें उसका मुकाबला करने के लिए, उसका सामना करने के लिए हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए और किसी भी सूरत अल्लाह ताला की ज़ात से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। तो हमेशा स्ट्रगल करनी है, मेहनत करनी है, कोशिश करनी है। और जब हम इस सोच को अपनाएंगे तो आप देखिएगा कि कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। और हमेशा आप दूसरों के लिए जब अच्छा सोचते हैं तो फिर आपके लिए खुद ब खुद अच्छा होता है। कभी कभार इंसान सोचता है ना कि मैं दूसरों के लिए वक्त क्यों निकालूं, अपने लिए कुछ करूं, लेकिन अल्लाह ताला उसका रिवार्ड आपको जब देता है जब आप दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं। और आजकल एक चीज़ की बड़ी ज़रूरत है कि क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया में जो है वो आफतें आ रही हैं, बारिशें ज़्यादा हो रही हैं और आप देखें कि बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानात हो रहे हैं। तो इस पे हमें अपने माहौल को भी जो है वो बेहतर बनाना है। अच्छा, हमेशा हर इंसान जो है वो दुनिया को बदलने की जुस्तजू कर रहा होता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इंसान अगर अपने आप को बदल ले तो दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। तो कोशिश करें कि अपने आप को बदलें, अपनी वो आदतें जो आप समझते हैं कि आपके अंदर ऐसी खामियां हैं तो उस पर नज़र रखिएगा। जब आप उस पर नज़र रखेंगे तो फिर आप कोशिश करेंगे कि उस खामी को दूर करें। और ये एक बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि एक किताब भी इस पर लिखी गई है, एक एटॉमिक हैबिट, यानी कि इतनी मुश्किल काम है ये कि अपनी आदत को बदलना। तो मैं ये कहूँगा कि अपनी चीज़ों पर नज़र रखें, वो गलती जो आप समझते हैं कि आप में नहीं होनी चाहिए वो गलती आप दोबारा ना करें। तो फिर देखिएगा कि आप ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे होंगे और आपके अंदर एक निखार पैदा हो रहा होगा। और यकीन करें, जब से मैंने मॉर्निंग स्टॉप ये शो शुरू किया है तो मुझ में भी जो है ग्रेजुअली तब्दीली आ रही है। मैं रोज़ सीखता हूँ और मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी सीखने और सिखाने का नाम है। तो अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। आज के जो हमारे मौजूद मेहमान हैं वो यंग हैं और ख़ास तौर पर मैं ये कहता हूँ कि हमारी यूथ को अगर हमने मोटिवेट कर लिया, उनको कॉन्फिडेंस दे दिया, तो आप देखिएगा कि हमारा मुल्क तरक्की करेगा। सिर्फ मुल्क ही नहीं करेगा बल्कि अब दुनिया में पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज जा रहा होगा। तो चलते हैं सबसे पहले अपने मेहमान की तरफ। हमारे आज के नौजवान मेहमान हैं जिसमें हम कहते हैं कि हमेशा कि अब आप बोलोगे और पूरा पाकिस्तान सुनेगा। शामिर अख्तर हमारे साथ हैं। शामिर, आपको खुश आमदीद का, आज आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम सब टीम को और सब लोगों को। मॉर्निंग स्पॉट का शुक्रगुजार हूँ कि उन लोगों ने हमें मौका दिया इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे बोलने का। फर्स्ट ऑफ ऑल सो अपने इंट्रो से शुरू करता हूँ। मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। जी सर। और देन हमारे आज के जो दूसरे यंग नात व सना ख्वां हैं और इनकी मैं थोड़ी सी एक बात बताता चलूँ कि इनसे लेकर और इनके नाना तक जो है वो पूरी फैमिली जो है वो माशाल्लाह रसूल का जिक्र करती रहती हैं। और इनको ये सादत मैं कहूँगा कि हासिल है कि बचपन से ही इनको जो है वो ये मौका मिला, ऐसा घराना मिला जहाँ वो इश्क़ रसूल के नजराना अकीदत पेश करते रहते हैं। हसाम साबरी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। और मैं चाहूँगा कि अपने प्रोग्राम का आगाज़ जो है हम करेंगे हमदे बारी ताला से और सादत हासिल करेंगे हसाम साबरी। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, काबे की रौनक
اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر دیکھو تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے زبانیں حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گولتی ہیں اذانیں بس ایک صدا رہے ہے برابر بس ایک صدا رہے ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت آواز حسام صابری جو کہ سعادت حاصل کر رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین کرام آج جمعے کا دن ہے اور جمعۃ المبارک ہے اور اس کی جو فضیلت ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جمعے کا اہتمام اچھے طریقے سے کریں نئے کپڑے پہنیں نماز پڑھنے جلد سے جلد مسجد میں جائیں اور خاص طور پر میں کہوں گا کہ موقع ہے کہ ہم پاکستان کی سلامتی کے لیے امن کے لیے محبت کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پوری دنیا میں جو امن قائم کرے. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے جنگ کے عالم میں ہے اور خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی جو اس کا امپیکٹ بڑا نیگیٹو آ رہا ہے کیونکہ فیول پرائسز جو ہے وہ ڈے بائی ڈے بڑھ رہی ہے. پہلے مہینے میں جو ہے وہ پرائسز فیول کی بڑھتی تھی پھر 15 دن بعد بڑھنا شروع ہوئی پھر گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ایک ہفتے بعد بڑھے گی اب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہر روز پرائس بڑھائی جائے گی. تو میرے خیال سے اس پہ گورنمنٹ کو میں چاہوں گا کہ کچھ نہ کچھ نظر ثانی کرنی چاہیے کیونکہ ایک بجٹ لے کے جب آپ چلتے ہیں کوئی اپنی فیملی کے ساتھ باہر گھومنے گیا ہوا ہے پاکستان ٹرپ پہ گیا ہوا ہے اور اس کا ایک لمیٹڈ بجٹ ہے پتہ چلا ہے راتوں رات پرائس فیول کی پرائسز جو ہے وہ 20 روپے لیٹر بڑھ گئی 15 روپے لیٹر بڑھ گئی. تو یہ جو ہے عوام پر بہت زیادہ بوجھ ہے. حکومت کو چاہیے کہ اس کے لیے جو ایک پہلے پروسیجر تھا کہ مہینے بعد پرائسز چینج ہوتی تھی تو ایک آپ کو پتا تھا کہ جی اگلے مہینے کی فلاں تاریخ کو جو ہے آپ کی فیول پرائسز چینج ہوگی. یہ روز فیول پرائس چینج ہونا جو ہے یہ کہیں نہ کہیں ہمارے لوگوں کو ڈسٹرب کرے گا اور پریشان کریں گے. تو اس وقت ہمیں ایک کالر ہمارے ساتھ ٹرائی کر رہے ہیں اگر کنیکٹ ہو جائیں گے تو ان سے ہم بات کریں گے. لیکن
अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती फिदाउर रहमान हैदरी साहब लाहौर से हमारे साथ हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम और आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे मॉर्निंग स्पॉट में आपको। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती फिदाउर रहमान हैदरी साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। जी अब आ रही है बेहतर आवाज सर? अच्छा मुफ्ती साहब, मैं चाहूंगा कि आज जुम्मे का दिन है, मुबारक दिन है, तमाम दिनों का सरदार है, तो जुम्मे की अहमियत और फजीलत मैं चाहूंगा कि आप कुछ बयान करें, हमारे नाज़रीन सुनना चाहते हैं आपसे। अव्वलन तो इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने मदू किया है अपने प्रोग्राम में। अल्लाह जल्ला वाला से दुआ है कि अल्लाह ताला सही कहने, सही के मुताबिक अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वाक़तन जुम्मे की अहमियत, अफादियत और इसकी फजीलत यानी आम तौर पर नहीं सुनाई जाती, बयान नहीं की जाती। जी जी। तो जिसकी वजह से वो रुझान और वो शौक, वो जज्बा जो पहले हमारे माशरे में हुआ करता था उस तरह से दिखाई नहीं देता। बाहर का अल्लाह जल्ला वाला सही कहने की तौफीक अता फरमाए। जी जी। सूरह जुम्मा है और सूरह जुम्मा उसकी आखिरी आयत में अल्लाह जल्ला वाला फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। इस सूरह जुम्मा के अंदर अल्लाह जल्ला वाला ने पूरी जुम्मे की अहमियत, अफादियत को बयान करके रख दिया है कि जब जुम्मे का वक्त आ जाए और उस वक्त में आदमी को अपना कारोबार वगैरह छोड़ देना चाहिए, जुम्मे की तैयारी में लग जाना चाहिए और जुम्मे के दिन जो है वो गुस्ल वगैरह का एहतमाम करना चाहिए और फिर इसी तरह से जुम्मे के दिन जो है वो साथ साथ में खुशबू का एहतमाम भी करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। और खुशबू वगैरह के साथ, क्योंकि खुशबू का इसलिए अब यहाँ पर जब हम किसी चीज को बयान करते हैं जी जी। तो हम ये समझते हैं कि इस्लाम में, शरीयत में ये आया है। इस्लाम और शरीयत के अहकामात को हम थोड़ा सा यूं भी परख लिया करें कि आया इसकी हिकमत क्या है। बिल्कुल। तो हिकमत ये है कि इतना बड़ा इज्तिमा होगा, जमे गफीर होगा और लोग सफों में साथ जुड़ के बैठे होंगे, तो वहाँ किसी को मेरे से जो है वो स्मेल नहीं आनी चाहिए, बदबू नहीं आनी चाहिए, कराहत नहीं आनी चाहिए कि मैं मतलब पसीने में शराबूर होकर पहुंचा हूँ और कपड़े मैले कुचैले पहने हों। तो बाद नफीस तबा लोग जो हैं वो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो इसलिए एहतमाम करना चाहिए कि जो साफ कपड़े मुयस्सर हैं वो साफ कपड़े पहनने चाहिए, खुशबू लगानी चाहिए। मिसवाक का एहतमाम तो वैसे ही होना चाहिए, लेकिन जुम्मे के दिन ज्यादा इसको करके जाना चाहिए। जुम्मे के दिन गुस्ल करने को मसनून करार दिया है, यानी ये सुन्नत अमल है। आदमी को जुम्मे के दिन गुस्ल करना चाहिए, नाखून काटने चाहिए, फिर इसी तरह से जिस्म की सफाई का ख्याल रखना चाहिए। ये सारी चीजें हैं। और इसी तरह से लिबास के हवाले से, लिबास भी उजला पुजला हो और खुसूसन ये इमामा शरीफ जो है, पगड़ी जिसे हम कहते हैं, इसकी भी बड़ी अहमियत है। एक रिवायत है बज़लुल मजहूद की, हमारे उस्ताद गिरामी हमें ये सुनाया करते थे, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला साहिबिल इमाम फी यौमिल जुमअह, कि अल्लाह जल्ला वाला वो जुम्मे के दिन जो शख्स इमाम शरीफ पहनकर आता है उस पर जो है वो अपने रहमत नाजिल फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। फिर इसी तरह से यहाँ ये भी मैं करूँ कि जुम्मे के दिन जुम्मे के हमारे मौज़ूआत होने चाहिए, वो भी दीनी, फिक्री और मुआशर के लिहाज से होने चाहिए। अगर आज की दुनिया में देखा जाए, हमारे मुआशरे में देखा जाए, तो मुख्तलिफ तरह के मसाइल चल रहे हैं, घर जो हैं वो टूट रहे हैं, तलाक़ें वाक़ हो रही हैं और दीन से बेजारी पैदा हो रही है और फिर इसी तरह से जो है वो माँ बाप की नाफरमानी है और रिश्तों में दरारें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में यूँ समझ लीजिए कि पूरे एक हफ्ते का हमने वो लाहे अमल देना होगा बहस के खतीब कि अगले जुम्मे तक जो है वो हमने किस तरह से अपने आप को गुजारना है।
اور آپ اپنے شہر کراچی میں دیکھ لیں کس وقت کس طرح کی افراتفری اور حالات احوال چل رہے ہیں، اور یعنی امن کے حوالے سے، اور پھر اور بہت ساری چیزیں ہیں. یہ پورا ایک یعنی سبق ہے جو جمعے کے دن بیان کرنا چاہیے. اور پھر میں آپ کے توسط سے یہ بھی عرض کروں جی جی کہ خطیب صاحب اگر تھوڑا سا یوں کر لیں کہ اپنے سامعین سے سوالی انداز میں یہ اگر یہ تھوڑا سا پوچھ لیا جائے کہ پچھلے جمعے سے اس جمعے تک جو آپ نے پچھلے جمعے کو جو سنا تھا اس پہ عمل کتنا کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس کی اہمیت اور فضیلت میں یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اقدس اس کا مفہوم ہے کہ جو پہلے نمبر پر جمعے کے دن مسجد میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک اونٹ قربان کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. جو دوسرے نمبر پر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گائے جو ہے وہ قربان کرنے کا اجر عطا فرماتے ہیں. تیسرے نمبر پر جو آتا ہے اس کو مینڈا قربان کرنے کا اجر ملتا ہے. چوتھے نمبر پر جو آتا ہے اس کو مرغی کا ثواب ملتا ہے. اور پھر اس کے بعد یعنی یہ انڈی کی قربانی، انڈا صدقہ کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے. پھر یہاں تک کہ جب خطیب آ جاتے ہیں یعنی اس کے خطبہ جمعہ کے لیے تو فرشتے رجسٹرڈ بند کر کے اب خطبہ سننے لگ جاتے ہیں. اس کے بعد پھر نام نہیں لکھا جاتا. جمعہ ادا ہو جاتا ہے 2 رکعت پڑھنے سے، لیکن جمعے کی فضیلت سے محروم رہتا ہے وہ شخص جو خطبہ جمعہ سماعت نہیں کرتا. اور بنیادی طور پر اصل میں یہاں یہ بھی عرض کرتا ہوں اس کا فلسفہ یہ ہے کہ سب کو اکٹھے کر کے ایک پیغام دینا کہ انسانی حقوق میں کوئی کمی کوتاہی تو نہیں ہو رہی، اور اسی طرح سے جو خالق کا حق ہے اس میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی. اور ساتھ ہی میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے موضوعات جو ہیں وہ علمی بھی ہونے چاہیے اور تربیتی بھی ہونے چاہیے، اصلاحی بھی ہونے چاہیے، اور لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی ہونے چاہیے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ آج کل گھروں میں رشتوں میں دراڑیں پڑ رہی ہیں، اور ہماری نوجوان نسل اسی پر میں چاہوں گا کہ جمعے کے دن کے جو وظائف ہوتے ہیں، اذکار ہوتے ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ اگر ہمارے ناظرین کو آپ بتا دیں تو. جی بالکل، بہت اہم سوال آپ نے کیا. جمعے کے دن سب سے بڑی فضیلت اور اہمیت کی جو چیز ہے وہ قرآن کریم میں سورہ کہف ہے، اس کی تلاوت کی ہے کہ اللہ جل وعلا دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے اس شخص کو کہ جو سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے دن کرتا ہے. اب جمعے کے دن سے مطلب یہ کہ نماز جمعہ سے پہلے آدمی کو سورہ کہف کی تلاوت کر لینی چاہیے. بارکف اگر ٹائم نہیں مل سکا تو جمعے کے وقت کے اندر اب جمعے کا وقت تقریباً آپ 4:15 4:30 تک تقریباً ہر جگہ پہ پاکستان میں چل رہا ہے. تو اس لحاظ سے آدمی کو سورہ کہف کی تلاوت کا بھی اہتمام کر لینا چاہیے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ نماز جمعہ سے پہلے سورہ کہف کو پڑھنا چاہیے، اور زیادہ ٹائم بھی اس میں نہیں لگے گا سورہ کہف کی تلاوت میں. باقی اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات اقدس پہ درود پاک پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. جی بالکل. اچھا مفتی صاحب، میں ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا کہ پوری دنیا میں اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ جو ہم دیکھیں کہ مسلمان جو ہے سب سے زیادہ پریشان حال ہے، انہی پر مصیبت ہیں. تو کیا ہمارے عمل میں کوتاہی، جیسے کہ آپ نے پہلے بھی کہا کہ ہم سنتے تو ہیں سب کچھ چیز ہے جو پچھلے جمعے ہم نے سنا اس پہ ہم نے کتنا عمل کیا، تو عمل کا اسلام میں کتنا عمل دخل ہے؟ میں چاہوں گا کہ عمل پہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے آپ. جی بڑا اہم سوال کیا یہ بھی آپ نے. دیکھیں بنیادی طور پر 2 چیزیں ہیں. قرآن کریم نے آزمائش کا بھی ذکر کیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. کہ آزمائش تو ہے، لیکن آزمائش میں اور عذاب الہی میں تھوڑا سا فرق اگر ہم رکھیں تو پھر ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ آج جو حالات امت مسلمہ کے چل رہے ہیں، جو اعمال یہ بدعمالیوں کا نتیجہ ہے یا آزمائش ہے. تو 2 طرح سے ہے کہ جہاں جہاں بدعمالیاں پائی جا رہی ہیں تو وہاں تو عذاب الہی کا یعنی ہونا یقینی ہے. وہ اس طرح سے کہ جب تکلیف اور مصیبت آتی ہے تو آدمی کا رشتہ اپنے رب سے، اپنے خالق سے منقطع ہونے لگتا ہے، تو یہ عذاب الہی ہے. اور جہاں اپنے رب سے رشتہ مزید مضبوط ہونے لگتا ہے تکلیف اور مصیبت میں،
تو وہاں وہ آزمائش الہی ہے. تو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم عذاب الہی میں بحیثیت امت جو ہے وہ اکثر، اگر میں اکثریت کا کہہ دوں تو اس میں وہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ ہم لوگ اسی جو ہے نا وہ طرز عمل کا شکار ہیں. خود قرآن کریم یہ کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی تری میں جہاں بھی کوئی فساد برپا ہوتا ہے یہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے. وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، یہ بھی قرآن کریم نے ہی بیان کیا ہے. باہر کا دیکھیں اس وقت جو چیزیں مطلب چل رہی ہیں، یہ کلاؤڈ برسٹ کے حوالے سے جو آج کل مونسون کا سیزن ہے، تو وہ دیکھیں کہ ہم لوگ جنگلات کی ماحولیات پہ ہم بات آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جنگلات کی مطلب سرزد ہو رہی ہیں. پھر ہم یہ کہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ آ گیا ہے، تو اللہ کی طرف سے تو سلسلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تیاری کا موقع بھی دیا ہے. بالکل. دوسری طرف سے جو ہے نا وہ ہم لوگ ڈیم بنانے کی طرف توجہ نہیں دے رہے. پانی آیا ہے، اللہ کی نعمت ہے، لیکن ہم اس کو سٹور نہیں کر پا رہے، ہم اس کو صحیح استعمال نہیں کر پا رہے. جی بالکل، ضائع کر رہے ہیں تو اس کے نتائج پھر ہم یہ بھگت رہے ہیں. اس لیے ہمیں جہاں پر اللہ جل وعلا کی طرف رجوع کرنا ہے وہاں ہم نے اپنے معاملات کو بھی درست کرنا ہے. بالکل. کہ جو معاملات ہیں ہمارے بحیثیت ایک ذمہ دار شہری کے، ہم نے ان کو درست کرنے کی کوشش کرنا ہوگی. جب ہر بندہ ہی جو ہے نا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور جمعے کے دن میں سفید لباس پہن کے سفیول میں بیٹھ گیا ہوں، میں نے اونٹ کی قربانی کا اجر پا لیا ہے، لیکن باہر نکل اس کا طرز عمل ٹھیک نہیں ہے، اس کے رویے ٹھیک نہیں ہے. اور آپ کی توجہ سے یہ بھی عرض کروں کہ جمعے کے دن مسکراہٹوں کا تبادلہ ہونا چاہیے. کیا بات ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے دکھ اور درد کا احساس ہو اور ہم کوئی وہاں سے ایک مثبت پیغام لے کر جائیں جس سے ہمارے گھر بھی بنے اور ہمارے گھروں میں محبتیں بھی پیدا ہوں اور آخرت بھی ہمارے گھروں کی محبت معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ اس کے اثرات مرتب ہوں. اچھا مفتی صاحب، ہمیں ایک سوشل میڈیا پہ میسیج ہے، محمد اسد نے میسیج بھیجا ہمیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بے روزگار ہوں اور اگر مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کیونکہ اور واقعی مفتی صاحب اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ملک میں جیسے کہ ابھی فیول کی پرائسز اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اراؤنڈ 400 کے قریب پرائس پہنچ چکی ہے، تو غربت بڑھتی جا رہی ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، تو اس پہ آپ کیا قرآن اور حدیث کی روشنی میں میسیج دیں گے تاکہ مطلب ہم کو ایسا عمل کریں کہ ہماری مشکلات، پریشانیاں اور خاص طور پر مالی پریشانی ہماری دور ہو؟ جی بالکل، یہ بھی بڑا اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوال کرنے والے یہاں پر آپ کے چہل یہ ایک ہیں، لیکن پاکستان کی آبادی اگر 25 کروڑ ہے تو 25 کروڑ میں سے جس وقت یعنی 30% سے زیادہ جو ہے وہ غربت ہے ہمارے یہاں، 30% سے زیادہ غربت. جی بالکل. تو ایسے میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہم متوجہ ہیں تو وہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تنگی میں سے بھی رستہ وہ نکالے گا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رزق دے گا وہاں سے آدمی کا نہیں ہوگا. باہر کا وسعت رزق لیے آدمی کو چاہیے کہ ایک تو نماز فجر کی پابندی، اور پھر نماز فجر کے بعد استغفار، استغفر اللہ 100 مرتبہ یہ معمول بنا لیں انشاءاللہ العزیز. یہ بڑا آسان بتایا کہ استغفر اللہ اتنا ہی کلمہ یہ 100 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ رزق میں وسعت کا معاملہ فرمائے گا. آمین انشاءاللہ. مفتی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے ناظرین کو بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو اسکرین پر ہمارا نمبر موجود ہے 0213431433. آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، آپ کی کوئی مشکلات ہوں، پریشانی ہو، کوئی بھی سوال آپ کرنا چاہیں تو مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا مفتی صاحب، اوورآل اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے مسلمانوں کو عمل پر میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ہم سنتے بھی ہیں، سنت بھی ادا کرتے ہیں، فرائض بھی ادا کرتے ہیں، حج، زکوٰۃ، نماز، روزہ، ہم ساری چیزیں عمل اس پہ اگر کر لیں تو ہماری مشکلات کافی حد تک اور حل ہو سکتی ہیں، آسان ہو سکتی ہیں. میں نے عرض کیا کہ صرف عبادات ہی کا نام دین نہیں ہے، ہم نے معاملات اور عقائد کو بھی درست کرنا ہوگا. اور یہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود بھی اگر میں تنگی میں ہوں، تکلیف میں ہوں،
اور معاملات یعنی اپنا رزق روزگار کے حوالے سے آزمائش کے مراحل گزر رہے ہیں، تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اللہ جل وعلا فرماتے ہیں نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، ہم تمہیں شر سے خیر سے دونوں طرف سے آزمائیں گے، کبھی اللہ دے کے آزماتا ہے، کبھی اللہ لے کے بھی آزماتا ہے، لیکن اس وقت جی بالکل، لیکن اس وقت جو حالات و احوال چل رہے ہیں تو ایسے میں ہم اللہ سے وسعت والا رزق مانگیں، اور رزق صرف کھانے کا نام نہیں ہے، رزق ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور جو حلال رزق ہے وَمِمَّا رَزَقَهُمْ يُنْفِقُونَ جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں وہ خرچ بھی کرتے ہیں، لہذا رزق تو اللہ کی عطا ہے۔ جی بالکل، اللہ کی عطا میں سے ہم جب اس کے بندوں میں بانٹنے والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ الرحمن وسعت والا معاملہ آئے گا۔ یہاں ہمیں جو ہے بحیثیت امت ہم بالخصوص میں پاکستانی معاشرے میں رہتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ ہمیں جو ہے وہ ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہوگا، اثار کو پیدا کرنا ہوگا اور ہمدردی کو پیدا کرنا ہوگا، قربانی کو پیدا کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ وسعت والا معاملہ فرمائے گا۔ یہاں جو اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ہر گھر کے اندر افراتفری، ہر گھر کے اندر تقریباً بے چینی، بے قراری اور چیزیں چل رہی ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ماہ سفر چل رہا ہے۔ میں تبہم پرستی ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن یہاں یہ عرض کروں گا کہ قرآن کریم یہ کہتے ہیں کہ جو بدعمالیاں ہیں، بے اعمالیاں ہیں، ان کی نحوست کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں۔ جی اس وقت سوسائٹی میں ضرورت یہ ہے کہ ہم جمعے کا دن ہے اور ایک یہ تجدید عہد وفا کا بھی ہے کہ ہم اگلے دن میں تک اللہ تعالیٰ نے اگر مقدر میں لکھا ہے تو ہمارا ہر قدم جو اٹھے وہ اللہ جل وعلا کے حکم، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اٹھے، کہ ہم اس طرح سے جو ہے نا وہ چلنے والے بن جائیں۔ اور رہی بات یہ کہ اس وقت معاشرے میں بے چینی کی بات چل رہی ہے، بے قراری کی بات چل رہی ہے، خصوصاً ازدواجی رشتے ناطے وہ تباہی کے دہانوں پہ جو ہے نا وہ ہم نے پہنچا رکھے ہیں، تو توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے تاکہ یہ رشتے مضبوط ہوں، اور ان رشتوں کی مضبوطی پر رزق کی وسعت کے وعدے بھی ہیں کہ صلہ رحمی پر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرماتا ہے۔ جہاں رشتوں کو توڑا جائے وہاں جو ہے نا وہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اپنے سے جڑے ہوئے رشتے ان کا خیال رکھنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول ہم یومیہ جو ہے نا وہ تقریباً ایک بار کم سے کم ہم رکھیں، اور ہو سکے سورہ بقرہ کی تلاوت گھروں میں کی جائے۔ خود کرنا مشکل ہے تو اس کی ریکارڈنگ چلا دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی سورہ بقرہ کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ گھروں میں برکتیں عطا فرمائیں گے۔ لاسٹ میں ایک سوال آپ سے اور کرنا چاہوں گا، یہ جو سفر کا مہینہ ہے، کچھ لوگوں کی یہ مت ہے کہ یہ مہینہ اچھا نہیں ہوتا، تو میں چاہوں گا اس کی بھی تھوڑی تشریح فرما دیجیے گا ہمارے ناظرین کو۔ جی بالکل، بڑا اہم سوال کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بابت فرمایا عاد ولا فجر ولا سفر ولا حم، کوئی چھوٹ چھات بدفالی کا کوئی تصور شریعت میں نہیں ہے۔ اور یہاں یاد کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش فالی کو پسند فرمایا، یعنی کسی کا نام جو ہے وہ اچھے مطلب والا سنتے تو خوش ہوتے، مبشر نام سنا ہے تو خوشخبری مراد لے لیتے کہ مجھے خوشخبری ملنے والی ہے، میں مانا جانتا ہوں۔ تو چھوٹ چھات جو خصوص خواتین میں زیادہ ہوتی ہیں، تو اس طرح کی توہم پرستی اس کا کوئی تعلق قرآن و حدیث سے نہیں ہے۔ میں انما طائرهم عند اللہ، نحوست جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ان کے مقدر میں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہاری وجہ سے، یعنی تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ باقی بہن بیٹی کو منحوس سمجھنا، بہو کو منحوس سمجھنا اور اس طرح کی چیزیں یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور سفر کے حوالے سے ایک روایت ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ من بشرنی بخروج سفر فبشرته بالجنہ، جس نے مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری دی، میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اس کو محدثین من گڑت لکھا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر المظفر، کامیابی والا سفر الخیر، اس کے خیر کا لفظ جو ہے نا وہ فرمایا
یہ کامیابیوں اور یعنی خیروں والا مہینہ ہے، اور ہم اس کو بلاؤں کی اور مصیبتوں والا مہینہ قرار دیتے ہیں، یہ تصور ٹھیک نہیں ہے۔ سفر خیر و برکت والا ہے، ہم اللہ سے جو گمان رکھیں گے اللہ نے فیصلے بھی ویسے ہی فرمانے ہیں۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے لاہور سے ہمیں جو ہے وہ جوائن کیا، اور آپ نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہمارے ناظرین کو جمعے کی اہمیت اور افادیت بھی بتائی، سفر کے مہینے کے بارے میں بھی آپ نے روشنی ڈالی، میں انتہائی مشکور ہوں، بہت شکریہ۔ ناظرین، مفتی فداء الرحمان حیدری صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے تھے، اور بڑی اچھی باتیں انہوں نے دین کے بارے میں ہمیں بتائی، جمعے کی اہمیت بتائی، افادیت بتائی، اور سفر کے بارے میں جو اکثر ہمارے لوگوں کا جو مطلب بدگمانی کہوں گا کہ ہے کہ یہ مطلب ہمارے لیے صحیح نہیں ہوتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مہینہ ہے، تمام 12 کے ہمارے لیے جو ہے نا رحمت کے مہینے ہوتے ہیں۔ تو لیتے ہیں کمرشل بریک اور آتے ہیں واپس، اور پھر اپنے مہمانوں سے گفتگو شروع کریں گے، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ اسپاٹ، جہاں گفتگو بدلتی ہے زندگی، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاہ محمد۔ ہمارے آج کے جو مہمان ہیں ہم اس کا تعارف پہلے کرا چکے ہیں، چلتے ہیں شامر اختر کی طرف۔ شامر، میں چاہوں گا کہ آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں، جی سر۔ اور ماشاءاللہ آپ جو ہے سوشل جو ٹیکنالوجی آج کی اگر ہم بات کریں ای کامرس کی، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی، اس پہ کافی آپ کو عبور حاصل ہے۔ جی سر۔ تو میں چاہوں گا تھوڑا سا پہلے اپنا انٹروڈکشن کرائیں کہ اس فیلڈ میں کیسے آنا ہوا اور کب سے کر رہے ہیں، تو ہمارے ناظرین اور خاص طور پر ہمارے نوجوان جو ہماری یوتھ ہے وہ بھی آپ کو سننا چاہتی ہے، اور وہ بھی جب سنیں گے تو آپ کو یقیناً ان میں بھی ایک حوصلہ ہوگا، ہمت ہوگی کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ کریں۔ جی سر، میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں، اور ہمدرد یونیورسٹی سے میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کری ہے۔ اس کے علاوہ میں ڈیجیٹل مارکیٹ ایکسپرٹ ہوں، اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آلموسٹ 5 سے 6 سال کا ایکسپیرینس ہے میرا۔ کیا بات ہے۔ جی سر۔ تو فرسٹ آف آل ہم اے آئی کی طرف اگر چلیں تو آج کل لوگوں کو صحیح اے آئی کا یوٹیلائزیشن ہی نہیں آتی ہے۔ لوگ اے آئی کو جانتے تو ہیں لیکن اس سے کام کیسے لینا ہے لوگوں کو یہ نہیں پتہ یہ ہے۔ بھی ایک فن آنا چاہیے۔ جی سر۔ جی اس کے بالکل۔ اندر ہوتا ہے پرومپٹ۔ اب پرومپٹ آپ جتنا اس کو اچھا دیں گے اتنا اچھا آپ کو رزلٹ ملے گا۔ بالکل ایسا ہی۔ اور لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کون سی زبان میں دیں، کیسے دیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ اس کو اگر وائس بھی کر دیں گے کلیئرلی تو وہ آپ کو سمجھا دے گا۔ اور اے آئی کو جو آپ اگر ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی بہت سارے آپ کی آسانیاں کر دی ہیں، کیونکہ اے آئی ایجنٹس آ گئے ہیں۔ اے آئی ایجنٹس آپ کے لیے مددگار ایسے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی چیز میں پھنستے ہیں، کسی بھی ٹول میں پھنستے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو ہیلپ فل ہے فرسٹ آف آل، اور آپ کے سارے کام جو ہیں وہ جلدی ہو جائیں گے۔ جیسے آپ کو 10 لوگوں کی ٹیم بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی خود کی ایک ٹیم ہے۔ آج کل کا زمانہ ایسا ہے، آپ کے پاس اگر آپ کا فون ہے تو آپ اس سے کما بھی سکتے ہیں، اس سے جو ہے آپ کوئی بھی انفارمیشن لے بھی سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو مضبوط اور پالش بھی کر سکتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو تھوڑا سا بتائیں کہ اکثر لوگ کیا ہوتا ہے کہ اے آئی کو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں انگلش میں ہی بات کرنی ہے، تو جی سر۔ انگلش اگر کسی کو نہیں آتی ہے، جی سر۔ کسی کو سندھی آتی ہے، بالکل سر۔ کسی کو اردو آتی ہے، بالکل سر۔ پنجابی آتی ہے، تو آئی تھنک اے آئی کو تو ساری لینگویج آتی ہے۔ ایگزیکٹلی سر، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اے آئی کو ساری لینگویج سمجھ بھی آتی ہے، اور اسی لینگویج میں وہ آپ کو آنسر بھی نکال کے دے گا۔ آپ اپنی مدر لینگویج میں اس کو وائس کریں، بالکل بالکل آپ سر۔ کو وہ جواب دے دے گا۔ جی سر، بالکل دے دے گا، اتنا انٹیلیجنٹ ہے وہ۔ اور آج کل اے آئی اور زیادہ پاورفل ہو چکا ہے، جیسے کہ آپ کے ورژنس چیٹ جی پی ٹی کلاؤڈ کے 4.5 سے بھی زیادہ ہو گئے، 4.8 پہ چل رہے ہیں، تو اس لیے اے آئی کافی انٹیلیجنٹ ہے، اور آپ اے آئی سے جتنا کام لے سکتے ہیں آپ لیں۔ اور اے آئی کے بغیر آج کل 2026 میں اے آئی کے بغیر جو کمپنیز اور جو آرگنائزیشنس چلنی ہیں وہ کافی پرانی ہو چکی ہیں، اور وہ ان کا کام بیسکلی اتنا ورلڈ وائڈ اور اتنا گلوبلی نہیں چل رہا ہے۔ اور جو کمپنیز اے آئی بیس کے اوپر ہیں ان کا کام انٹرنیشنلی مارکیٹ میں بہت اچھا چل رہا ہے، اور ان کو ہر چیز کی اویئرنیس ہے، اور وہ پھر ظاہر سی بات ہے ہر چیز سے بچتے ہیں، ایررز سے بچتے ہیں، گلچز سے بچتے ہیں، اور ان کا کام میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ اے آئی ان کے لیے جو ہے کانفیگر ہو کے کافی ہیلپ فل ہو جاتا ہے۔ تو اے آئی کا استعمال اگر ہمیں آ جائے، جی سر۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اے آئی کو بہت زیادہ آپ ہول سول نہ سمجھیں، جی، اس کو اپنا اسسٹنٹ بنائیں، اسسٹنٹ بنائیں۔ اور نہ کہ آپ اس کے اسسٹنٹ بنیں، جی سر۔ بلکہ وہ آپ کا اسسٹنٹ ہو، تو اس کو جو آپ فیڈ بیک دیں گے، جو اس کو آپ پرومپٹ دیں گے، بالکل۔ وہ اس کا رزلٹ دے گا۔ اور آسانی کے لیے ہے کہ میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں، گاؤں میں ہوتی ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں،
اور ان کے لیے بھی اے آئی جو ہے بڑی آسان ہے کہ وہ اپنی زبان میں اس کو کہے کہ جی میں کراچی کے فلاں گاؤں سے بات کر رہا ہوں، میری یہ زبان ہے تو مجھے اسی میں جواب دیں، وہ آپ کو اسی میں جواب دے گا، بلکہ اس کے اندر ایک وائس میسیج کا جو ہے نا آپشن بھی ہوتا ہے کہ اس کو آپ کلک کریں گے تو وہ آپ کو وائس میں جو ہے نا آپ کو جواب دے رہا ہوگا۔ تو اکثر لوگ ہوتے ہیں پڑھ نہیں سکتے، تو ان کے لیے بھی آسانی ہے کہ وہ اس کا وائس کا بٹن آن کریں تو آپ کو وہ جیسے آپ اس سے بات کریں وہ آپ کو اس کا جواب بھی دے رہا ہوگا، تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ آپ کسی پرابلم میں ہیں، مشکل میں ہیں تو ہیلپ لے سکتے ہیں، بٹ اس سے ہول سول آپ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی علاج کروانا ہو تو اس کے لیے یقیناً آپ کو ڈاکٹر کے پاس ہی جانا ہوگا، بٹ اس سے ایڈوائز لے سکتے ہیں کہ اس وقت اچھا ڈاکٹر کون سا ہے، تو وہ آپ کو ایک لسٹ پرووائڈ کر دے گا، دین یو کین ڈیسائیڈ کہ آپ نے کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، کس علاقے میں جانا ہے، ایون آپ کو کانٹیکٹ نمبر تک دے دیتا ہے کہ جی مجھے فلاں فلاں ڈاکٹر کا کانٹیکٹ چاہیے۔ ایون اگر آپ کوئی چیز پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کوئی بھی چیز پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں، ہول سیل پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کوئی کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں جو ہے فلاں فلاں گاؤں میں رہتا ہوں، فلاں شہر میں رہتا ہوں، اور مجھے ایڈوائز کریں مجھے کون سا کام کرنا ہے، پھر وہ آپ کو بتائے گا، پھر ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائے گا کہ یہ فلاں مارکیٹ ہے، فلاں جگہ ہے، ان کے یہ کانٹیکٹ نمبر ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں، آپ ان سے سامان لے سکتے ہیں۔ تو اے آئی نے خیر بہت ساری آسانیاں کر دی ہیں۔ شامر دوبارہ آپ کی طرف آئیں گے، بات کرتے ہیں، چلتے ہیں حسام صابری کی طرف۔ حسام میں چاہوں گا کہ نعت سے پہلے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ یہ آپ کو شوق تھا بچپن سے ہی یا آپ کو فیملی میں یہ ملا؟ فیملی میں تو خیر آپ کو ماشاءاللہ یہ ایج حاصل تھا کہ آپ سے لے کر اور نانا تک جو ہے ماشاءاللہ ان کو شرف حاصل ہے کہ وہ دین کی طرف رہے اور حضور کا کلام پڑھتے رہیں، تو میں چاہوں گا تھوڑا سا بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب پہلے تو اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ پاک نے ہماری فیملی میں یہ سعادت ہمیں دی کہ اس کے حضور کا ذکر، اس کے گھرانے کا ذکر ہمیں سعادت حاصل ہوئی کرنے کی۔ اور دوسرا، میں جب چھوٹا تھا میں نے دیکھا نانا جان، میرے ماموں، مطلب فیملی میں تمام ہی لوگ اللہ کے اور اس کے حضور کا ذکر کرتے تھے، تو مجھے بھی شوق بیدار ہوا، میرے اندر بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی کیوں یہی فیلڈ چوز نہ کروں۔ تو آہستہ آہستہ میں نے اپنے بڑوں کو دیکھا اور ان سے سیکھا، اور گھر میں بھی میں اللہ کا کرم میں پریکٹس کرتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، تو پھر اس سے یہ کہ آواز میں اور تازگی پیدا ہوتی ہے، اچھی ہوتی رہتی ہے۔ اور میں شکر گزار ہوں میرے استاد محترم الحاج شفیق احمد صاحب، جو ملک کے مشہور و معروف نعت خواں بھی ہیں، اور الحاج خورشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے نانا جان، ان کے چھوٹے بھائی، وہ میرے استاد محترم ہیں، اور ان کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ وہ ہمیں نعتیں سکھاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اسے، ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو اور اللہ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حضور کے ذکر کے لیے اور اس کے گھرانے کے ذکر کے لیے چنا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے ہماری ذات پر۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا ہے، اور ایک بہت بڑی سعادت ہے میں کہوں گا آپ کے لیے اور آپ کی پوری فیملی کے لیے۔ اور الحاج خورشید احمد مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کی بڑی خدمات ہے دین کے لیے، اور حضور کی شان میں، ان کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے ایسی، مطلب میں کہتا ہوں کہ جب بھی وہ نعت پڑھتے ہیں، بلکہ آپ کے پوری فیملی میں کہوں گا کہ سب پر روح طاری ہو جاتی ہے، ہم پر، ہمارے ناظرین پر۔ تو میں چاہوں گا کہ اب آپ ہمیں کون سی نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں؟ بہت ہی خوبصورت کلام جناب سبی الدین رحمانی صاحب کا کلام ہے، اور ناظرین کی نظر کروں گا میں۔ جی ارشاد۔ حضور سا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔
میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، میں صرف دیکھ لوں ایک بار صبح طیبہ کو، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے۔ حضور آپ جو سن لے تو بات بڑھ جائے، حضور آپ جو سن لے تو بات بڑھ جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، اور مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، مزہ تو جب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، سبھی میں حت خیر انام ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ اسپاٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان شاہ محمد، جہاں گفتگو بدلتی ہے زندگی۔ ہمیں ابھی جوائن کیا ہمارے معزز مہمان مشہور و معروف اسٹرالوجر ہیں، طب یونانی دواخانہ چلا رہے ہیں، اور یقیناً ان کو آپ جانتے ہوں گے، مختلف چینلز پر ان کو آپ دیکھتے ہوں گے، اور ان کا اپنا ایک دواخانہ ہے تہسر ٹاؤن کے اندر، علی محمد حکیم علی محمد کے نام سے۔ تو علی محمد صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے شو میں کہ آپ نے آج ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ جی بہت شکریہ سر آپ کا۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ علم نجوم اور طب یونانی کی تعلیم آپ نے کہاں سے لی، اور کب سے جو ہے آپ یہ جو ہے علم نجوم کا جو ہے آپ کو یہ مہارت حاصل ہوئی ہے؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے یہاں دعوت دی۔ شاہ صاحب، بات یہ کہ علم نجوم کو میں نے 1998 سے شروع کیا، 1998 سے میں 1998 بالکل، اور میں نے اس کی تعلیم جو ہے پڑوسی ملک سے آن لائن تعلیم لی میں نے اس کی، اور پھر اس کے بعد مطالعہ کرتا رہا، مختلف کورسز کرتا رہا اور پریکٹس کرتا رہا۔ پھر یہ کہ اپنا ایک آفس لیا میں نے، پھر اس کے بعد پورٹ گرینڈ ایک جگہ ہے کراچی میں، وہاں پہ میں نے ایک گزیبو لیا، وہاں پہ کافی سیلیبریٹیز آتے تھے، ان کے ساتھ پھر مطلب ان کے ذائچے بناتا رہا۔ پھر اس کے بعد ایک مشہور و معروف ہمارے مرحوم و مغفور عامر لیاقت حسین صاحب، ان سے منسلک ہو گیا اور مختلف چینلز پہ کرتا رہا۔ پھر میں نے مختلف بڑے بڑے چینلز پہ مختلف جو کمپٹیشن ہوتے ہیں اسٹرالوجیکل، جیسے ایک بہت بڑا چینل ہے ایئر وائی، وہاں پہ ہر لمحہ پرجوش میں حصہ لیا، اور 2018 میں پاکستان کے 35 جو منجم تھے، نجومی تھے، ان میں نمبر 1 پوزیشن حاصل کی جو میچز کی پریڈکشن ہوتی ہیں۔ اس طرح مختلف پیشن گوئیاں، سیاسی اور غیر سیاسی پیشن گوئیاں کرتا رہا۔ الحمدللہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، اور بیرون ممالک میں بھی میرے جو ہے کلائنٹس ہیں، زیادہ تر امریکہ میں، UK میں، دبئی میں،
क्लाइंट्स मेरे जो है ना मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा, मैं चाहूँगा मेरे नाजरीन को कि अगर वो भी कोई सवाल करना चाहें अली मोहम्मद खान साहब से कि उनकी किस्मत अच्छी है, उनकी किस्मत ख़राब है, आपके जहन में जो भी सवाल हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। 021-343-1433 हमारा नंबर है। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और आप सवाल, अगर आपके जहन में कोई हो तो आप सवाल भी कर सकते हैं। चलते हैं अली मोहम्मद साहब की तरफ। अच्छा अली मोहम्मद साहब, एक चीज़ हम देखते हैं कि जो गैब का इल्म है, कहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है और किसी के पास नहीं है। बेशक। तो ये जो हम इल्म नजूम के ज़रिए लोगों को किस्मत का हाल बताते हैं, तो ये किस हद तक सही है, आप थोड़ा सा इस पर बताइएगा। और दूसरा ये है कि जो गैब का इल्म है उसकी भी किस्में हैं बहुत सारी, तो हम किस हद तक जो है वो जा सकते हैं और किस हद तक हमें रिस्ट्रिक्ट रहना चाहिए और नहीं बताना चाहिए। देखिए, गैब का इल्म तो वो होता है जो बगैर किसी वास्ते वसीले के होता है। बहुत से लोग जैसे ये कहा जाती है पेट में मौजूद आप नहीं मालूम कर सकते, लेकिन अब आप देखें अल्ट्रासाउंड के जरिए बच्चे का जेंडर बता दिया जाता है कि मेल है या फीमेल है। अल्ट्रासाउंड के जरिए बच्चा पैदा नहीं होता, कितनी है, एज कितनी है, उसकी सेहत कैसी है, उसका हार्ट कैसा है, उसके क्या है। इस तरह से इल्म नजूम भी जो है एक बहुत कदीम इल्म है और एक नबी थे इदरीस अलैहिस्सलाम, उनको इसका मौजज़ा अता किया गया, लेकिन हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं और ये गैब का इल्म बिल्कुल भी नहीं कहलाता, क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है और अल्लाह ने अपने नबी में जो चाहा वो अता किया जी। क्योंकि इसमें हमें तारीख़ पैदाइश, वक्त पैदाइश, जगह पैदाइश चाहिए होती है और साथ में जो है हमें इसमें हम 100% सही नहीं होते, 80% 90% तक हमारी एक्यूरेसी होती है प्रेडिक्शन की, और वो भी बाद दफ़ा सही भी होती है, गलत भी हो जाती है। लेकिन जब आदमी प्रैक्टिस करता है, जैसे हम नब्ज़ देखते हैं मरीज़ की, तो नब्ज़ देख के बाद असातिज़ा कराम हमारे ऐसे भी हैं जो ये तक बता देते हैं बंदा क्या खा क्या है। तो ये सब एक तजर्बा, एक एक्सपीरियंस, एक प्रैक्टिस के ऊपर होता है। इसके लिए पूरी कैलकुलेशन होती है, मैथमेटिक्स होती है। अब तो खैर सॉफ्टवेयर आ गए हैं, चीज़ें आ गई हैं। कदीम ज़माने में हाथ से जब जायचे बनते थे, मैंने उस ज़माने में सीखा था, तो 2-2 3-3 दिन की कैलकुलेशन होती थी। उसमें आपको मैथमेटिक्स बहुत अच्छी आनी चाहिए, कराची का जो मकामी वक्त है और स्टैंडर्ड टाइम में उसमें कितना फ़र्क है, फिर किस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में बंदा पैदा हो रहा है, उस दिन सितारों की पोजीशन क्या है, बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब होता था। उसके हिसाब से फिर हम जो हज़ारों सालों से इल्म चला आ रहा है उसकी किताबें पढ़ने के बाद, उसके बाद तजर्बा निकाल के हम पेशन गोई करते थे। अच्छा, आप एक चीज़ तो बताते हैं कि वे आप 100% एक्यूरेसी नहीं होती है किसी इल्म में, किसी चीज़ में 100% एक्यूरेसी नहीं। इनफैक्ट कि कोई डॉक्टर अगर ऑपरेट करता है, हार्ट की सर्जरी करता है, तो पहले लिखवा लेता है कि जी इसकी में खुदा ना खास्ता चांस ये है कि ये मर भी सकता है बंदा, बड़े से बड़ा इल्म हो, उसमें 100% सवाए अल्लाह की ज़ात की कोई चीज़ 100% नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं चाहूँगा आपसे पूछना जी कि बाज़ लोग हमारे जो है समझते हैं कि उनको कोई कामयाबी नहीं मिल रही है, वो परेशान है, एंजाइटी है, और वो सारा ब्लेम जो है किस्मत पर डाल देते हैं। तो इसमें किस्मत का कितना रोल होता है, मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने शाह साहब। मौला अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि आप किस्मत के बारे में, जैसे आपने सवाल पूछा, तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि आप अपनी एक टांग उठाइए, तो उसने एक टांग उठा ली। अब उसका कहा कि दूसरी टांग उठाइए, तो उसने कहा मैं नहीं उठा सकता। तो हमें जो अपनी तकदीर पे, अपनी ज़िंदगी के मामलात में जो आज़ादी है, खुद मुख्तारी, वो एक टांग उठाने तक की, कि हम एक टांग उठा सकते हैं, दूसरी नहीं उठा, गिर जाएंगे। हाँ, गिर जाएंगे। 50% हमें फ्री विल दी गई है, जी बिल्कुल। 50% जो है वो अल्लाह के हाथ में। वो भी 50% भी टांग उठाना कब है ये भी हमें नहीं पता कि हम कब उठाएंगे। अल्लाह ये भी जानता है कि कब टांग उठाएगा, और आया ही उठाएगा भी नहीं उठाएगा। बहुत से लोग कोशिश ही नहीं करते और तकदीर पे इल्ज़ाम लगाते हैं। 50% कोशिश तो आप करें, 50% आप अल्लाह पे छोड़ दें। कामयाबी उस 50% के ऊपर रिमेनिंग है जो आपकी कोशिश थी, और बाकी 50% जो है अल्लाह के हाथ में। तो किस्मत का रोल किसी हद तक होता है, लेकिन पहले आपने जुस्तजू करनी है, मेहनत करनी है, आगे जाना है। अच्छा, आजकल जो घरेलू मामलात हम देखते हैं कि इत्तफाकी नहीं है, लड़ाई झगड़े हैं, अलहदगियाँ हो रही हैं, तो उस पर कोई वज़ाइफ है आपके पास? के बिल्कुल जी, वज़ाइफ भी हैं। देखिए, वज़ाइफ भी हैं। सबसे पहले बात शाह साहब ये समझें कि 2 तरह की एनर्जीज क्रिएट की गई कुदरत की तरफ से, एक मनफी तवानाई, एक मस्बत तवानाई। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। और चाइनीज़ एक इल्म है जिसे हम कहते हैं फेंग शुई, उसमें इसे कहा गया यिन और यांग। ठीक है, इनका जो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का बैलेंस है हर ज़िंदगी में। हम अपने घर में बहुत से मामलात ऐसे करते हैं जिससे नेगेटिव तवानाई, नेगेटिव एनर्जी जमा हो जाती है।
اور وہ جمع ہوتی رہتی ہے تو وہ ہمارے اندر ایبزارب ہوتی رہتی ہے. ہمارے اندر بھی بیلنس ہے جسم میں انرجی کا, لیکن ہم جب کسی ایسی جگہ جاتے ہیں, آپ بعض جگہ آپ نے غور کیا ہوگا, آپ جب جاتے ہیں تو آپ کو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے, بے چینی شروع ہو جاتی ہے, اور بعض جگہ آپ جاتے ہیں تو آپ کو پرسکون آپ رہتے ہیں, آپ کو خوشی ہوتی ہے. آپ اسی طرح بہت سے شخصیات ہیں جن سے آپ کو مل کے بہت اچھا محسوس ہوتا ہے, جو پازیٹیو وائبس ریلیز جی کر رہے بالکل. ہوتے ہیں, اور اور ہماری بہت سے شخص ایسے ہیں جن سے آپ کو مل کے جو ہے گھبراہٹ ہوتی ہے, خوف آتا ہے, ڈر لگتا ہے, مطلب ایک عجیب و غریب بے چینی سی ہو جاتی ہے. تو یہی توانائی کا بیلنس, پوری کائنات توانائی کے اوپر چل رہی ہے, انرجی کے اوپر چل رہی ہے. تو اگر آپ, وظائف اپنی جگہ ہیں, وظائف کی بہت بڑی اہمیت ہے, لیکن اگر آپ پہلے اپنے گھر کی انرجی کو بیلنس کریں, پازیٹیو نیگیٹو انرجی کو بیلنس کریں, اور گھر میں جو ہے وہ ہر ایک چیز جو ہے, کائنات میں تمام چیزیں 4 عناصر سے بنی ہوئی, آگ پانی مٹی ہوا, ٹھیک ہے. اسی طرح جو 4 سمتیں ہیں, ہر ایک سمت کو ایک عنصر سے تشبیہ دی گئی ہے, تعلق رکھا گیا اس کا. اب جیسے مشرق کی سمت ہے, اس کو ہم آگ سے لیتے ہیں, سورج نکلتا آگ ہے سے آگ سے, لیتے ہیں. ہاں آگ سے اوکے. لیتے ہیں. مغرب کی سمت کو ہم مٹی سے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح ہم شمال کی سمت کو جو ہے وہ پانی سے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جنوب کی سمت کو ہم ہوا سے لیتے ہیں, ہوا سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح سے اگر ہم اس سمت میں اس چیز سے منسلک چیزیں یا رنگ یا پرندے یا کوئی چیزیں جو منسلک ہیں وہ اس سمت میں رکھ دیں گے, تو وہ جو عنصر ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا, پازیٹیو ہو جائے گا. فرض کریں آپ نے آگ والا عنصر ہے کہیں پہ مشرق کی طرف, آپ کے گھر کے مشرق میں, یا آپ کے آفس کے مشرق میں, یا آپ کی شاپ کے مشرق میں, آپ نے وہاں رکھ دیا ایک پانی کا ایکویریم رکھ دیا آپ نے وہاں پہ. ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کیا, وہ سمت تو ہے آگ کی, آپ نے وہاں رکھ دیا پانی. وہ اس کو اینٹیڈوٹ کرتا رہے گا. اس سے کیا ہوگا, چپکلشیں, پرابلم, اس طرح سے چیزیں پیدا ہوں گی, نیگیٹیوٹی پیدا ہوگی, تو یہ ڈسٹربنس ہمارے ہوگی. ناظرین کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کی سمت کون سی ہے اور آپ دیکھیں اس کے لیے کیسے پھر کرنا ہے؟ آپ کو, ہاں دیکھیں شاہ صاحب, اس میں یہ کہ اس کو میں کے لیے آپ کو پھر رابطہ کرنا پڑے گا کسی ایکسپرٹ سے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی جو میڈیا میں جب سے یہ سوشل میڈیا کا دور آیا, یوٹیوب فیس بک کا دور آیا, تو ایک بھرمار لگ گئی. میں اس زمانے کا, میں نے علم نجوم مطالعہ کیا اور اس زمانے سے پریکٹس کر رہا ہوں جب یہ کوئی چیز بھی نہیں تھی, نیا نیا انٹرنیٹ آیا تھا, اور اس زمانے میں جو براؤزر تھے وہ نیٹ اسکیپ وغیرہ ہوتے تھے, شاید آپ کو یاد ہو پہلے, اور آورز کے حساب سے خریدا جاتا تھا, آورز کے حساب سے خریدا جاتا تھا. اور انٹرنیٹ کیسے ہوتا تھا, اس میں ہم لوگ جاتے تھے, گھنٹے کے حساب سے ٹائم لگاتے تھے, وہاں بیٹھتے تھے اور یوز کرتے تھے اور واپس آ جاتے تھے. بالکل اس زمانے میں بڑا مشکل ہوتا تھا تعلیم لینا. اب تو آپ کے موبائل میں ہر چیز موجود ہے. اس سے یہ ہو گیا ہے کہ اس سے ایک فائدے بھی ہوئے ہیں, لیکن نقصانات یہ ہیں کہ ہر کوئی بندہ کلیم کرنے لگ گیا کہ جی میں ایسٹرالوجر ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. ایکسپیرینس نہ ہونے کے باوجود بھی فیک لوگ ڈیولپ ہو گئے بہت سارے. اس کا پتہ کیسے چلے گا ہمارے ناظرین کو؟ کیونکہ دیکھیں نا, دیکھیں ایک شخص نے آئی ڈی بنائی ہے, اس کے فالوورز بھی بڑھ گئے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس کے فالوورز زیادہ, تو یہ یقیناً صحیح بات کر رہا ہوگا. تو ناظرین کو یہ معلوم ہونا, جیسے ہم اے آئی کی بات کر رہے تھے کہ اے آئی سے بھی آپ جو ہے نا معلومات لے سکتے ہیں, اس کو فل آپ کنٹرول نہیں دے سکتے کہ وہ آپ کو 100% ایکوریسی دے گا. ایسے ہی آپ نے بات کی کہ علم نجوم تو آپ کے پاس ہے, لیکن وہ 100% آپ اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے, کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے, اور تو کسی کے پاس نہیں ہے. بے شک. تو یہ بھی میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا پتہ چلے. یہ تو ٹیسٹ آف دا پڈنگ لائز ان ایٹنگ. یہ تو آپ کو تجربہ کرنا پڑے گا. مطلب جیسے کہ کوئی اگر پکوان سینٹر والا یا کوئی ہوٹل کھلتا ہے تو کہتا ہے جی میرے کوئی اپنی برائی نہیں کرتا. انفیکٹ جو سب سے ختم بھی بیکار ہوتے ہیں نا, وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے. لیکن جب آپ کھاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو بیکار ترین ہے, اس نے تو بالکل ذائقہ ہی نہیں, بس ذائقہ ہے. اور کہیں آپ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بے انتہا لذیذ ہے, تازہ ہے, ذائقے دار ہے. تو یہ تو آپ کو تجربہ کرنا پڑے گا, یہ تو آپ ایسے کسی کو جج نہیں کر سکتے. بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے کہ آپ یہاں جا رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں, علم نجوم کے پاس جا رہے ہیں, تو دیکھیں تھوڑی ہیلپ لے سکتے ہیں. مطلب آپ دیکھیں ایمان کی کمزوری نہیں ہوتی. ایمان کی کمزوری خدا نہ خواستہ وہ ایک الگ چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے, اور انسان کو جو بھی چیز انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہے اس کی طرف رابطہ کرنا انسان کا پہلا حق ہے, ٹھیک ہے. ایمان کی کمزوری تب ہو جب آدمی اللہ یہ اس چیز پہ توکل کر لے اللہ کو چھوڑ کے. میں جب بھی چینلز پہ پروگرامز کرتا رہا ہوں, ہزاروں پروگرامز میں نے کیے, ہزاروں چینلز پہ, بیرون ملک کے چینلز پہ بھی میں نے پروگرام کیے ہیں. ایک چینل آتا تھا وینس ٹی وی جو کہ یو کے میں چلتا ہے, اس میں بھی میں پروگرام کرتا رہا الحمدللہ. ریڈیو چینل سے بھی کرتا رہا. تو بات یہ کہ اس میں بھی میں ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ جو میں بتا رہا ہوں یہ ایک دنیاوی ضنی اندازے کا علم ہے.
غیب کا علم نہیں ہے. لوگ جو کہتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں 100% صحیح ہے تو یہ انتہائی جھوٹ بولتے ہیں. جیسے ایک ڈاکٹر ڈائگنوز کرتا ہے, ٹریٹمنٹ کرتا ہے, وہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ کو شفا دے دوں گا. شفا اللہ کی طرف سے ہوگی, شفا تو اللہ ہی دے گا, بالکل دے گا. تو بات یہ کہ اگر آپ کا عقیدہ اس نجومی کے اوپر, یا جو پیشن گوئی کر رہا ہے, یا جو آپ کو صدقہ دے رہا ہے, یا جو بھی بتا رہا ہے, یا تعویذ دے رہا ہے, اگر اس کے اوپر ہے, پھر تو آپ کی ایمان کمزوری. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں یہ ایک دنیاوی دنیا جو ہے نا اسباب سے بنی ہوئی ہے, وسائل سے بنی ہوئی ہے, لیکن ان اسباب کو اختیار کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے, اور پھر اس میں اثر ڈالنا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اچھا ایک چیز میں آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا کہ اکثر لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے, وہ چاہتے ہیں کہ سامنے والا کسی سے اس کی ناراضگی ہے, یا اس کو وہ چاہتا ہے کہ وہ ترقی نہ کرے, آگے نہ بڑھے. ایسے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس کہ اس کو نقصان پہنچا دیں اور یہ ترقی نہ کرے, میں ترقی کر لوں. تو کس قسم کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, اپروچ کرتے ہیں؟ اس طرح کے لوگ تو میرے پاس نہیں آتے. خیر یہ تو خیر جو عامل وغیرہ ہوتے ہیں بالکل ٹوٹلی عامل ہوتے ہیں. میں تو پیشن گوئی کرتا ہوں. حالات خراب ہو گئے ہیں, ستاروں کی گردش ہے, کوئی نظر بد ہے, کوئی جادو کا اثر ہے, کوئی عملیات ہیں, ان کا توڑ کیا جاتا ہے, ان کے صدقات دیے جاتے ہیں, ان کے لیے مختلف قسم کے وظائف ہیں پڑے جاتے ہیں. لیکن ایسے لوگ بھی آتے ہیں بالکل. ایک خاتون میرے پاس آئی تھیں آج سے کوئی 10 سال پہلے, میرا آفس تھا ڈیفینس میں, تو خاتون آئی کہ جی میں چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ میری بیٹی کی ڈائیورس ہو جائے. اب میں نے بولے جی وہ بیٹی آپ کی مطلب سگی ہے یا سوتیلی ہے؟ کہہ رہے نہیں, اس نے میری سگی بیٹی ہے, اس نے اپنی مرضی سے جا کے شادی کی, اور میں چاہتی ہوں کہ اس کی ڈائیورس ہو اور وہ میرے پاس پلٹ کے آئے. میں نے کہا افسوس ہے آپ کی سگی ماں ہو کے ایسے سوچ رہی ہیں, تو میں تو ایسے کام نہیں کرتا. آپ اللہ سے توبہ کریں اور اللہ کی پکڑ سے ڈریں کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ کوئی ایسا عذاب نازل کر دے کہ آپ پتہ چلا چلنے پھرنے سے لاچار ہو جائیں. تو خیر ایسے لوگ ہوتے ہیں. انسان دیکھیں, انسان کے اندر میں نے بتایا نا کہ 2 چیزیں ہیں, ایک مثبت توانائی ہے, ایک منفی توانائی ہے. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا کیا گیا ہے, اور ایک اس کا فرشتہ پیدا کیا گیا ہے جو اس کا پازیٹیو وے ہے اور ایک نیگیٹو وے. اس کو آپ شیطان کہہ لیں اور فرشتہ کہہ لیں, یا جن اور ینگ کہہ لیں, وہ ایک تناسب ہے. جب آدمی عبادات کرتا ہے, نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے, خوف خدا پیدا کرتا ہے, قرآن کا مطالعہ کرتا ہے ترجمے کے ساتھ, اور تو اس کے اندر مثبت انرجی پیدا ہوتی ہے. وہ اس کا شیطان کمزور ہو جاتا ہے. جب وہ نفسانی خواہشات کی طرف بڑھتا ہے, دنیا داری کی طرف بڑھتا ہے, لہو و لعب کی طرف بڑھتا ہے, تو اس کے اندر وہ شیطان فرشتہ جو ہے کمزور ہو جاتا ہے, اور شیطان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے, اور پھر وہ اس کو لذات دنیا کی چیزوں کی طرف مائل کرتا رہتا ہے. پھر یہاں تک کہ اس کے اوپر دل کے اوپر دھبے پڑتے رہتے ہیں, اور اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر اسے غلط اور صحیح کرنے میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا. جی آپ نے بڑا ڈیٹیل میں بتایا. ایک چیز اور ہے کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, آپ ان کا ذائچہ دیکھتے ہیں, تو ذائچہ آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیا طریقہ کار ہے, میں چاہوں گا یہ تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں اس کے لیے مجھے شاہ صاحب تاریخ پیدائش, وقت پیدائش, جگہ پیدائش, اس کا نام, اس کی والدہ کا نام چاہیے ہوتا ہے. پھر میں اس سے ایک کیلکولیشن کے ذریعے سے اس کا ذائچہ بناتا ہوں. آپ دین اینڈ دیئر بتاتے ہیں یا ٹائم لیتے ہیں؟ دیکھیں یہ سوال کے اوپر منحصر کرتا ہے کہ وہ اگر وہ تفصیلی پوچھنا چاہتا ہے تو پھر تو اس میں ٹائم لینا پڑتا ہے, 1-2 دن کا ٹائم لیا جاتا ہے. اگر وہ ایک سوال پوچھتا ہے تو دین اینڈ دیئر اس کو دیا جاتا ہے. تو آپ کیا پڑھائی کرتے ہیں پھر؟ نہیں پڑھائی نہیں کرتا میں. سافٹ ویئر ہے, اسٹرالوجیکل سافٹ ویئر, اس میں ڈیٹا انپٹ کرتا ہوں. اس میں خاص قسم کے چارٹس آ جاتے ہیں. آپ مثال لے لیں, جیسے بلڈ رپورٹ ہوتی ہے CBC کی یا LFT کی, ایک مثال دے رہا ہوں LFT کی, میرا میڈیکل فیلڈ سے بھی تعلق ہے. میں خود ریڈیوگرافی بھی میں نے پڑھی ہے, AKUH سے. تو آپ حکیم بھی ہیں, میں کوالیفائڈ حکیم ہوں, فاضل طب و جراحت. میں نے قاسمی طبی کالج سے طب یونانی کا 4 سالہ ڈپلومہ کیا, اور اس کے بعد میں پریکٹس کر رہا ہوں طب یونانی کو, جو کہ تمام علوم کی مطلب حکمت, جو علاج کے طریقے, ان میں سب کی ماں ہے. ہمارا جو علم ہے, طبی علم, یہ 8000 سال پرانا ہے. یہ کہا یہ جاتا ہے, بلکہ 8000 سال سے پرانا. آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جو جڑی بوٹیاں لے کر آئے تھے, اسماء کا علم تھا, ان میں یہ علم تھا, علاج کا علم بھی تھا. پھر وہ حضرت شیث علیہ السلام کو انہوں نے منتقل کیا, پھر شیث علیہ السلام سے وہ ادریس علیہ السلام پر مطلب ٹرانسفر ہوا. پھر اس کے بعد حکیم جالینوس ہے, بکرات ہے, اس طرح سقراط ہے, اس طرح سے لوگ گزرتے گئے, اور یہ ہزاروں سالوں سے علم ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ آج بھی وہی تاثیر رکھتی ہیں, جبکہ ایلوپیتھک میڈیسن جو ہے ہر کچھ دن بعد وہ ایلوپیتھک میڈیسن میں سے کچھ سائیڈ افیکٹ نکلتے ہیں, اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں, ایک نئی دوائی نکال کے لے آتے ہیں کہ جی آج یہ دوائی آئی, یہ سیف ہے. پرانی ہماری دوائیاں آج تک وہی ہیں جو چل رہی ہیں. اچھا علی محمد صاحب, ایک سوال میرا اور ہے آپ سے. فار ایگزامپل کہ میں نے آپ کو اپنی ساری ڈیٹیل دے دی ہے, بالکل, اور میرا ذائچہ جو ہے وہ گردش میں ہے, گردش پرابلم میں ہے. گردش میں نہیں کہیں گے, گردش میں تو ستارے ہر وقت رہتے ہیں, مطلب منفی
شو کر رہا ہے، نیگیٹو شو کر رہا ہے، نیگیٹیوٹی شو کر رہا ہے. تو اس کے لیے کیا آپ مطلب ایڈوائز کرتے ہیں؟ کیا صدقہ خیرات جی دینی ہوتی ہے؟ بالکل، اس کے لیے جی، اس صدقات کے خیرات مطابق ہوتے ہیں، اس کے لیے ریمیڈیز بھی ہوتی ہیں، مختلف قسم کے اناج ہوتے ہیں، ان کو مختلف طریقے سے خیرات تھوڑا سا کیا جاتا بتائیے ہے. فار ایگزامپل کہ آپ نے اب تک مثال کے لوگوں طور کو کیا پہ ایڈوائز کیا ہے؟ ایک آدمی، ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک آدمی کی جاب میں ایشوز چل رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کو ہم لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں، مطلب جاب اسپیسیفک بتا رہا ہوں، جاب جی کی وجہ سے جی جی. کہ اگر جاب میں ایشو ہے، اور یہ بھی پرسن ٹو پرسن ورائے کرتا ہے، میں ایک جنرلائز چیز بتا رہا جسٹ ہوں. میں چاہ رہا ہوں ایگزامپل. ہاں ایگزامپل کے طور پہ جی ہمارے کہ بھائی ایک ناظرین. آدمی کی جاب صحیح نہیں چل رہی، پرابلم ہے، جب بھی جاتا ہے جاب چینج ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ سیٹرڈے کے دن کالی چیزیں، کالی ماش، سرسوں کا تیل، کالے چنے، اس کو آپ کسی غریب کو خیرات کریں ریگولر بیسس پہ. اچھا پکا کے دیں یا کچا ویسے دے دیں؟ کچا دیں، پکا کے نہیں دیں، کچا دیں، ٹھیک وہ ہے. خود پکائے، وہ پکائے. آپ نے اس کو کسی کو صدقہ، اب یہ بھی لوگ کہتے ہیں یہ صدقہ اس نے لے لیا تو آگے بیچ دیا. آپ نے صدقہ دے دیا، آپ نے اپنی بلا ختم کر دی. اب اس کا دین ہے کہ ہاں، وہ اس بیچ کا رہا وہ ہے اسے یا کھا رہا بیچے، ہے. کھائے، پیے، پھینکے، جو اور کرے. ویسے بھی صدقہ لینے والا بیچ تو سکتا ہے نا، کیونکہ اس کو تو پیسوں کی ضرورت ہاں، ہے. وہ جو کرے وہ اس کا ہو گیا. تو یہ چیز وہ پھر یہ جب کریں گے آپ، تو آپ کے معاملات میں بیٹرمنٹ آئے گی، امپرومنٹ آئے گی اللہ کے حکم سے. کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہم صرف لوگوں کو ریمیڈیز بتاتے ہیں جو ہمارا علم ہے، ہمارا تجربہ ہے. مجھے الحمدللہ اب کم و بیش 28 سال ہو گئے علم نجوم میں پریکٹس کرتے ہوئے، اور بیرون ملک پاکستانی سینکڑوں ہزاروں کلائنٹس کو دیکھا. اچھا صدقہ اور خیرات دینے کا وہ طریقہ بھی بتائیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سر سے گھما کے پیر سے لے کر 7 دفعہ وار کر کے دیں، نیت کر لیں. کیسے دینی چاہیے آپ کی نظر میں؟ کس دیکھیے طرح یہ جو آپ سر کے ناظرین کو اوپر سے بتائیں وارنے کا ہے نا، یہ ہوتا ہے مختلف قسم کی نحوست. جیسے کسی کی جان کا خطرہ ہو گیا، کسی کے اوپر نظر بد کا اثر ہو گیا، تو اس کے لیے یہ اناج صدقہ نہیں کیا اس طرح کیا جاتا. کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جو سر کے اوپر سے وار تو میں کے، چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ناظرین اگر کسی کو ہے جان کا، کوئی بیمار ہے بہت جیسے شدید، بکرا ہوتا ہے مثال کے جی. طور پہ، بکرے کو آپ اپنے گرد 7 دفعہ پھروا دیں اینٹی کلاک وائز، تو آپ اسے پھر کٹوا کے اس کا گوشت بٹوا دیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے. یا کسی ادارے کو بھی دے سکتے ہیں. ادارے کو بھی دے سکتے ہیں. ادارہ اب یہ کہ زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کا گوشت ذبح کرا کے کسی کو دے دیں. یا آج کل تو ادارے بنے ہوئے ہیں، چھیپا ہیں، سیلانی ہیں، یا اور ہیں عالمگیر ہے، بہت ساری عالمگیر ہیں. مطلب. کسی کو اسے بھی بکرا منگا کے اپنے گرد جان کا صدقہ دینے کا طریقہ یہ ہے، اپنے گرد 7 دفعہ پھروا کے اس کو آپ کٹوا اور کے اس کا غریبوں گوشت کو جو ہے غریبوں کو گوشت تقدیم کر دیں اچھا تو کچھ بہتر لوگ ہے. پرندوں کو ڈالتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کو دینا چاہیے. تو اس پہ بھی میں چاہوں گا تھوڑی دیکھیے روشنی پرندے ڈالیں. بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان جی. کا بھی اللہ نے رزق باندھا ہوا ہے. تو آپ پرندوں کو بھی دیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں پرندوں کو نہ دیں. بھائی پرندہ کیا، ہر ایک جانور جو زمین پہ پیدا ہوا ہے اس کا رزق اگر آپ دے رہے ہیں، اللہ نے آپ کو وسیلہ بنایا تو رزق دے رہے ہیں. آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں. اللہ نے آپ کے ہاتھ سے کروانا ہے تاکہ آپ کو اس کا ثواب پہنچے. آپ ایک وسیلہ بن رہے ہیں اس کے لیے. تو جانوروں کو ڈالنا بھی صحیح ہے، انسان کو ڈالنا بھی صحیح ہے. یہ تو منحصر ہے کہ آپ کس مسئلے کا شکار ہیں، کون سا ستارہ آپ کا گردش میں ہے یا نحس کا حالت میں ہے. تو اس کے حساب سے پھر ہم صدقات ریکمنڈ کرتے ہیں. ہر آدمی کا الگ الگ ہوتا ہے. اچھا ہمیں ایک سوشل میڈیا پہ میسیج ہے کہ گھریلو معاملات جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں جس کی وجہ سے مالی پریشانی بھی ہے. تو کوئی آپ کی نظر میں وظیفہ ہو تو وہ؟ دیکھیں وظیفے کے لیے سب سے پہلے تو یہ کہ نماز 5 وقتہ پڑھیں. ہمارے ہاں سب سے پہلی جو کمزوری ہے ہمارے ہاں کہ نماز نہیں پڑھتے. 5 وقت کی نماز بہت ساری بلاؤں کو، نحوستوں کو، جادو ٹونے کو کاٹ دیتی ہے. بالکل. عورتوں کے لیے تو بہت ہی آسانی کہ گھر پہ آرام سے وہ 5 ٹائم پڑھ سکتی ہیں. مرد کے لیے یہ کہ باجماعت پڑھے تو بہت اچھی بات ہے، 27 گنا زیادہ ثواب ہے. اور اگر گھر پہ پڑھ رہا ہے تو گھر پہ پڑھے. اور سب سے پہلے تو نماز کی پابندی کرے 5 وقتہ. اس کے بعد پھر اللہ کے اسماء الحسنہ ہیں، مثال کے طور پہ یا رزاق ہو یا وہاب ہو، اس کا ورد کرے. ٹھیک ہے. اور دوسرا اپنے گھر میں دیکھے کہ میرے گھر میں جالے تو نہیں لگے ہوئے، میرے گھر میں جو ہے سب سے جو ایک صفائی ستھرائی رکھے. پلس بیڈ روم کے اندر اکثر لوگوں کے بیڈ روم میں بالکل بیڈ کے سامنے مرر لگا ہوتا ہے، شیشہ آئینہ لگا ہوتا ہے. تو یہ انتہائی نحس ہے. بالکل بھی آپ کے کمرے میں، بیڈ روم میں، بیڈ کے سامنے خاص طور پہ نہیں، مرر نہیں ہونا چاہیے. بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ نیگیٹو انرجی کو ریفلیکٹ کر کے دوبارہ آپ کی طرف بھیجتا ہے، جس سے میاں بیوی میں جو اختلافات ہیں بڑھتے ہیں اور اس میں بعض دفعہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے. بیڈ روم میں کبھی بھی مرر نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ ہمارے یہاں ایک شوق، ایک بہت بڑی بات ہے کہ جی بیڈ روم میں بیڈ کے سامنے ہمیشہ مرر لگا ہوتا ہے. وہ جو ٹیبل ہوتی ہے اس پہ عورت کے مختلف قسم کی لپسٹک وغیرہ پڑا ہوتا ہے، وہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. وہ سختی سے منع ہے.
کہ اچھا بیڈ روم میں. حسد میں چاہوں گا تھوڑا سا اس پہ بتائیں کہ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی ہم پہ کسی نے جادو کرا دیا ہے، ٹونا کرا دیا ہے، تو اس کے لیے کیا مطلب وظیفہ بتائیں گے، یا اس کو آپ کے پاس یا کسی بھی روحانی اسکالر کے پاس جانا ہوگا؟ اس کا کیا توڑ دیکھیں کس سب طرح سے ہو پہلی سکتا بات ہے؟ یہ کہ جو جادو ٹونا ہے، ایک تو جادو ٹونا ہر کوئی آسانی سے کر نہیں سکتا. جادو بھی باذن اللہ ہوتا ہے. آپ 1000 دفعہ جادو کر لیں. جادو کی مختلف اقسام ہیں. جی بالکل. اچھا جادو جو ہے وہ عام طور پہ لوگ کالا جادو کرتے ہیں. کالا جادو مختلف قسم کے لوگوں نے جھوٹے موٹی چیزیں بنائی ہوئی ہیں. آج کل سوشل میڈیا میں نے دیکھا جی وہ قبرستان میں جا کے قبریں کھود کے تعویذ نکال رہا ہے. تعویذوں پہ چونکہ میں نے الحمدللہ اس حوالے سے بھی کافی مطالعہ کیا اور بڑے بڑے لوگوں سے جو اس چیز کے ماہر ہیں ان سے اس کی تعلیم بھی لی، سمجھا بھی کہ کیا ہے. تو وہ میں نے دیکھے فیک چیزیں لکھی ہوتی ہیں. زیادہ تر وہ تو جعلی 99% جو عامل تعویذ جس کو گڑے ہم ہوتے کہتے ہیں، ہاں 99% جو تعویذ گڑے ہوتے ہیں وہ بالکل فیک ہوتے ہیں. ان کا کوئی اثر ہی نہیں ہے. ایون کہا جاتا ہے کہ وہ خود پہلے جا کے وہاں پر تعویذ گاڑ دیتے ہیں اور پھر اس کی ویڈیو اور بناتے پھر ہیں. آپ کو کہتے ہیں کہ جی فلاں قبر پہ جائیں ہاں اور وہاں پہ جو آپ دیکھیں گے اگر تعویذ نکلیں گے تو اس کا مطلب آپ کے ساتھ کچھ مسئلہ ہوا ہے. انفیکٹ یہاں پہ جی. ابھی ایک اقرار الحسن صاحب نے، ایک بہت مشہور ہستی ہیں بڑے تعویذ کرنے والے، آپ ان کے پاس کپڑے لے جائیں اپنے پہنے ہوئے، آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات. جی ایک جی. بڑی سیاسی شخصیت کے بھی وہ پیر ہیں، تو وہ کپڑے لے جائیں، وہ پہنے ہوئے کپڑوں کو جھاڑتے ہیں، ان میں سے کیل فلانا کیا کیا نکلتا ہے. تو اقرار الحسن صاحب نے جب ایئر وائی کے مشہور ہوسٹ ہیں، جی جی. تو وہ ان کی کیمرہ لے کے ان کے پاس گئے اور وہ جب انہوں نے نکالا تو وہ پتہ چلا کہ انہوں نے تعویذ جو ہے نا اپنے یہاں پہ چھپائے ہوئے تھے. جب وہ کر رہے تھے تو اتنی ان کو مہارت تھی کہ وہ یہاں سے نکل کے، لیکن کیمرے کی آنکھ سے کچھ نہیں چھپ سکتا. ایسا ہی بالکل. تو وہ کیمرے کی آنکھ میں آ گیا کہ یہ کیا ان کا راز تھا کہ جو بھی جاتا تھا اس کے کپڑے کبھی مٹی نکل رہی، کبھی کیل نکل رہی، کوئی کچھ نکل رہا ہے. تو بات ہی بہت 90% تو لوگ 99% بلکہ فیک ہیں، 1% کوئی ریئل ہیں. تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہے موعظتین، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو دکھانے کے لیے کیا لوگوں کو، تاکہ آئندہ جو لوگ آنے والی نسلیں ہوں، کیونکہ یہ دین قیامت تک کا دین ہے، تو ان کو آپ صبح شام 11 دفعہ اول آخر درود شریف اور 11 دفعہ موعظتین جو ہے یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھ کے دم کریں اپنے اوپر، پانی پہ دم کر کے پئیں. اس سے بہترین کوئی علاج نہیں ہے. سب سے بیسٹ علاج سب یہی سے ہے کہ بیسٹ علاج یہ. دوسرا یہ کہ 11 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، اور باجماعت اگر مرد ہے تو باجماعت نماز پڑھے، عورتیں ہیں تو نماز پڑھتی رہیں 5 وقتہ. تو نماز پڑھنے سے اور یہ تمام موعظتین پڑھنے سے اور آیت الکرسی پڑھنے سے ویسے ہی آپ کے اوپر جادو ٹونا کٹ جاتا ہے. کافی حد تک کٹ جاتا ہے. جی کافی حد تک کیا 99% کٹ جاتا ہے. لیکن بعض دفعہ کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو کھلا پلا دی جاتی ہیں، اس کے لیے پھر کسی ماہر اسکالر سے، کسی عالم سے رابطہ کریں تو وہ آپ کو اس کی توڑ کے لیے وظائف وغیرہ دیتا ہے، یا تعویذ بنا کے دیتے ہیں، یا مختلف چیزیں دیتے ہیں. اچھا نظر بد کی آپ نے بات کی، حسد جو ہے نظر بد وہ ایک الگ چیز ہے. اس پہ میں نے کافی پروگرامز کیے ٹی وی 1 پہ، میں کرتا رہا. ایک پورا ایک پینل تھا ہمارا، جی جی. جو کہ شروع میں 1-2 پروگرام کے لیے سٹارٹ ہوا، لیکن وہ کوئی 45 پروگرام چلے گئے. تو نظر بد بیسیکلی ہر آدمی کے اندر مثبت اور منفی توانائی کا ایک بیلنس ہے. لیکن زیادہ تر جیلسی ہے لوگوں میں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہوتا کیسے نظر بد کا اثر. جیلسی تو ہر مطلب جو آپ سے کامیاب ہوگا، آپ سے ترقی پائے گا، آپ اسے جیلس ہوں گے. ہر آدمی کے اندر نیچر ہے کہ دوسرا جو سکسیسفل ہوگا، آپ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی بات، آپ 4 بھائی ہیں، چاروں ایک ماں باپ کے پاس پڑھے، ایک ہی جیسی تعلیم ہے. ایک بھائی جو ہے وہ امریکہ چلا گیا، ترقی کر لی. ایک بھائی بیچارہ رکشہ چلا رہا ہے. ایک بھائی جو ہے کہیں کمپاؤنڈر لگ گیا. اب جو جب سے کامیاب ہوگا تو اس سے تو ایک فطرتاً اس کو باقیوں کو حسد ہوگا کہ دیکھو یار یہ ہمارا بھائی آگے نکل گیا، ہم بھی یہی تعلیم لی، ہماری قسمت. یہ تو سب قسمت کا کھیل ہے. اب اس کا طریقہ یہ کہ اگر نظر بد یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر جو منفی اور مثبت توانائی کا بیلنس ہے، ان میں سے آپ کسی کو دیکھ کے رشک کر کے یا کچھ کر کے کہتے ہیں واہ کیا اس کی زندگی یہی ہے، اسے کیا ہوتا ہے آپ کی منفی توانائی اس کے اندر ٹرانسفر ہو جاتی ہے آنکھوں کے ذریعے سے. تو آپ کے مثبت سوچ رکھنا زیادہ بہتر ہے میرے خیال سے. بالکل مثبت سوچ رکھنا بہتر ہے. لیکن یہ انسانی فطرت ہے کہ جو آدمی کامیاب ہوتا ہے آدمی اس سے قدرتی جیلس ہو علی جاتا ہے. محمد صاحب کیونکہ وقت بڑا محدود ہے ہمارے پاس، جی بالکل. تو میں چاہوں گا کہ لاسٹ میں اگر ہمارے ناظرین کو کوئی آپ میسج دینا چاہیں. دیکھیے میسج یہی ہے کہ ایک تو اپنی زندگی میں پازیٹیو انرجی لائیں، پازیٹیو سوچ رکھیں، حسد سے بچیں، جو اللہ کی رضا پہ راضی رہیں. اللہ نے کسی کو اگر بہت مال و اسباب دیا ہے، شہرت دی ہے، کچھ بھی دیا ہے تو اللہ نے دیا ہے، تو خوش ہونا چاہیے. خوش ہونا چاہیے. خوش نہ بھی ہوں، دیکھیں ایک انسانی فطرت ہے کہ انسان ہمیشہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ وہ چیز ہو. تو آپ اللہ سے دعا کریں، عبادت کریں اور آپ محنت کریں.
جیسے اس نے محنت کی ہے, ترقی کی ہے, کہ اللہ میں بھی محنت کر رہا ہوں, تو مجھے بھی عطا کر مجھے دے, اس کا صلہ عطا فرما. مجھے عطا کر دے, جی. اور جو بہتر سمجھتا ہے وہ ہمارے لیے کر. جی آپ نے بہت اچھا میسیج دیا محمد علی صاحب. علی محمد صاحب, دین شامیر اختر, آپ کوئی میسیج دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو؟ جتنی بھی نئی یوتھ کے لیے کہ آج کل فون سب کے پاس ہے, لیپ ٹاپ سب کے پاس ہے, انٹرنیٹ گھر پہ سب کے پاس ہے, تو جو آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اپنا سوشل میڈیا کے اوپر, وہ ٹائم اپنا یوٹیلائز کریں اور خود اپنا برانڈ لانچ کریں, خود اپنے اوپر محنت کریں, خود اپنے اسکلس لائیں اور سیکھیں اور سیکھ کے کمائیں. تو میرا میسیج یہی ہے نئی یوتھ کے لیے کہ جتنے بھی نئے پلیٹ فارمز آ رہے ہیں اور جتنے بھی اے آئی کے ایجنٹس آ رہے ہیں ان کو آپ یوٹیلائز کریں اور ان سے ارننگ کریں اپنی. اور کیا نام ہے اپنا, یہ اپنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر جو ہے آپ اے آئی سے ہی پوچھ کے, اے آئی کو پرومپٹ دے کے کہ میں کس لحاظ سے میں کتنا کوالیفائڈ ہوں, جو میرے اوپر کام سوٹ کرتا ہے وہ میں کام کروں. آپ نے بڑا اچھا میسیج دیا. اور آج کے اگر ہم اس پروگرام کو سم اپ کریں, جیسے کہ علی محمد صاحب نے بھی کہا کہ آپ محنت کریں, کوشش کریں, اور آپ اپنے عقیدے کے مطابق جو ہے وہ دین کی طرف جائیں تو یقیناً آپ کو کامیابی ملے گی. اور لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیں, محنت پہ یقین رکھیں, پازیٹیو رہیں, مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں. اور رہی زندگی تو انشاءاللہ منڈے کو دوبارہ آپ کے سامنے نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئے انشاءاللہ تعالی انداز کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. جب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. چلتے ہیں حسام صابری کی طرف اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت حاصل کریں گے. حسام صابری. آئے میں تمہارے ہیں, سائے میں تمہارے ہیں, قسمت یہ ہمارے ہیں, قربان دل و جانم کیا چیز ہمارے ہیں, سائے میں تمہارے ہیں, قسمت یہ ہمارے ہیں. کیا پیش کروں تم کو, کیا چیزیں ہماری ہیں, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جاں بھی تمہارے ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جاں بھی تمہارے ہے. نقشہ تیرا دلکش ہے, صورت تیری پیاری ہے, جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے, جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے, سائے میں تمہارے ہیں, قسمت یہ ہمارے ہیں, قربان دل و جاں ہے, کیا